हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर पूरे पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी, रियासती प्रोजेक्ट तालिबान के एक्सपेंशन, हुकूमती रिट के सरेंडर और फिर इसी तनाजुर में आज खुसूसी तौर पर जो एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है शुमाली वजीरिस्तान के सदर मुकाम मीरान शाह में दरपखेल गांव में, क्योंकि हमारा खुद भी ताल्लुक वहां से है। वहां के जो कबायली जरगे के रहनुमा थे, मशर थे मलक सैफुल्लाह दरपखेल, उनको निशाना बनाया दहशतगर्दों ने और वो उस हमले के नतीजे में जामे शहादत नोश कर गए हैं। और फिर उसके रद्द अमल में मकामी जो लोग थे उन्होंने रद्द अमल दिखाते हुए तालिबान का फिर पीछा किया और अभी तक जो ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे थे, अभी तक वो मुकाबला करते रहे थे, ये मुकाबला जारी था। अब ऐसी सिचुएशन में दरपखेल शुमाली वजीरिस्तान के उन चंद इलाकों में से था है जिन्होंने अभी तक अपनी ट्राइबल बॉन्डिंग के जरिए दहशतगर्दों को अपनी टेरिटरी में घुसने नहीं दिया और उनका हर तरफ से हर तरीके से उनका मुकाबला किया है। ये चंदी ऐसे इलाके होंगे जहां पर दहशतगर्द अभी तक ये फालियत दिखाई कि उन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया, उसमें रियासत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रियासत इस प्रोजेक्ट तालिबान को जिंदा रखना चाहती है। रियासत पाकिस्तान ने ही प्रोजेक्ट तालिबान को बनाया है, रियासत पाकिस्तान ने ही प्रोजेक्ट तालिबान को जिंदा रखा है और रियासत पाकिस्तान ही प्रोजेक्ट तालिबान को उन आवाजों से भी प्रोटेक्ट कर रही है जो उनके रास्ते की रुकावट है आज। और ये पहला वाकया नहीं है, आज हम इस पर इसलिए तफसीलन बहस कर रहे हैं क्योंकि ये वाकया आज हुआ। रियासत की रिट दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। इलेक्शन के दौरान भी वहां पर हमारे पर जो हमला हुआ 2 घंटे तक लड़ाई जारी रही, रियासत कहीं पर दिखाई नहीं दी, फौज कहीं पर दिखाई नहीं दी। आज एक दफा फिर सुबह से ये लड़ाई जारी है और ये इलाका कोई वजीरिस्तान की वो कोई दूर दराज पेरिफेरी भी नहीं है। ये मीरान शाह कंटोनमेंट जहां पर GOC 7 डेवी खुद बैठते हैं और फिर उनके कंट्रोल में पूरे एक डिवीजन और उससे फिर इजाफी जो यूनिट्स मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से उन्होंने मंगवाए हैं, बुलाए हैं वहां पर, तो हजारों की तादाद में फौज उस वजीरिस्तान में मौजूद है। और ये जो जहां पर ये वाकया रूनुमा हुआ, ये मीरान शाह कैंट से बमुश्किल 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर होगा। अब जब 1 या 1.5 किलोमीटर के फासले पर एक इतना बड़ा सानहा हुआ और फिर उसके रद्द-ए-अमल में लोग उठे और उन्होंने फिर तालिबान का पीछा किया, फिर आम आवाम को तो तालिबान अपने मोर्चों से स्नाइपर्स के जरिए टारगेट कर रहे हैं, लेकिन रियासत कहां, वो फौज कहां थी जिन्होंने पहाड़ की हर एक चोटी को कब्जा किया हुआ है, जिन्होंने मुहासरा किया हुआ है पूरे के इस स्पेसिफिक इलाके को भी और पूरे के पूरे वजीरिस्तान को भी। अब जब आपके नाक तले ये सब कुछ हो रहा हो और आप उसके बावजूद भी खामोश तमाशाई हो, रियासती रिट की अगर ये सूरत हाल हो कि आपके 1 किलोमीटर उसमें इतना बड़ा वाकया हो, आपके 1 किलोमीटर के प्रेमिसेस में इतना बड़ा वाकया हो और आपकी तरफ से कोई रद्द अमल ना है, तो फिर ये सवाल टूटता है। हम तो बड़े क्लियर है पहले दिन से कि ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टेट प्रोजेक्ट, ये स्टेट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट था, स्टेट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है और ये तब तक सरवाइव करेगा जब तक ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। उनके सपोर्ट के बगैर ये सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि आम आवाम तो इतना ही कर सकते हैं, इतनी ही मुजम्मत कर सकते हैं कि जल से जुलूस, धरनों से लेकर आज फिजिकल उनके खिलाफ असला उठाने तक लोगों ने मुकाबला किया। और ये जो मलक सैफुल्लाह को आज उन्होंने टारगेट किया, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि ये एक फर्द नहीं था, वो एक अलामत बन चुके थे उनके खिलाफ मुजाहमत की और उस अलामत को तोड़ने के लिए उन्होंने आज उन पर हमला किया और उन्हें शहीद किया। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, काफी अरसे से चूंकि वहां पर रुकावट थी, तालिबान को आने नहीं दिया जा रहा था, तो वो वक्तन फवक्तन एक तरीके से दूसरे तरीके से वहां पर एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। इनकी सरबराही में, मलक सैफुल्लाह की सरबराही में जो लोकल वहां पर लोग थे, उन्होंने इनको शाम तक का वक्त दिया कि आप यहां से निकल जाएं। वो उस वक्त तो निकल गए, लेकिन सुबह किसी तरीके से उसको ट्रैप किया, फोन पे बुलाया और जब वो बाहर आए तो वो वापस ऊपर मुर्तजन हो चुके थे। तो वो एक अलामत बन गए थे इस पूरी मुजाहमत की, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस के खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ, और आज उनको शहीद किया गया। और ये फिर उसके रद्द-ए-अमल में पूरे दिन जो लड़ाई जारी रही, उसमें रियासत एक दफा फिर खामोश तमाशाई की तरह वहां पर उनका कोई अमल दखल इस पूरे प्रोसेस में नहीं था। तो अब सवालात ये उठते हैं कि ये जो इतनी पूरी एक डिवीजन फौज है वजीरिस्तान, सवाल फिर ये उठता है कि आपकी वहां पर मौजूदगी, आप अपनी बुनियादी वजह हमें बताएं कि आप वजीरिस्तान में मौजूद क्यों है। न सिर्फ वजीरिस्तान में, पूरे कबायली इलाका जात में या जहां जहां भी इनका दावा है कि वहां पर दहशतगर्दी ज्यादा है, इसलिए हम वहां पर मौजूद हैं। ये हजारों की तादाद में जो लोग आपके मौजूद है, 35-40 हजार के करीब वहां पर फौज और उनके साथ जो मुल्क का बाकी इदारा है वो मौजूद है। वहां पर 4-4.5 हजार के करीब आपके कहने सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वहां पर पुलिस मौजूद है। तो जब ये सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा था और फिर एक ही जिले के एक कोने में एक कबीला उन्होंने हेड ऑन दिया हुआ है तालिबान को, और फिर तालिबान की रिट का लेवल यह है कि वो उसी जिले के और इलाकों में उस ट्राइब से रिलेटेड जो भी शख्स उनको सामने आता है उसका शनाख्ती कार्ड देखते हैं
اس کو پھر وہ یرغمال بنا لیتے. تو اگر ریاست سرنڈر کر چکی ہے تو مہربانی کر کے آپ اعلان کر لیں کہ ہر کوئی اپنے سر و مال کی تحفظ خود سے ہی یقینی بنائیں. آپ پھر یہ اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کریں کہ ہم یہاں پر دہشت گردی کو ختم کرنے آئے ہیں, دہشت گردی کا سر کلا کرنے یہاں پر ہم آئے ہیں. آپ پھر اس طرح کے دعوے مہربانی کر کے نہ کریں. یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ پھر غلط بیانی ہے. اور میں خصوصاً ایک بات یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں پنجابی اشرافیہ کے لیے, جو گلا پاڑ پاڑ کر یہ بات کہتے ہیں, چاہے ان کا صحافی ہے, چاہے ان کا سیاستدان ہے, چاہے ان کا بیوروکریٹ ہے. پنجابی اشرافیہ کے لیے جو گلا پاڑ پاڑ کر یہ بات کہتے ہیں, چاہے ان کا صحافی ہے, چاہے ان کا پنجابی اشرافیہ, چاہے ان کا صحافی ہے, چاہے ان کا سیاستدان ہے, چاہے ان کا بیوروکریٹ ہے, اور فوجی تو ہے ہی ہے, جو ہمارے اوپر یہ الزامات لگانے کی بار بار کوشش کرتے ہیں کہ بھائی جب افغانستان میں حملہ ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں. ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ ہوتی, آپ کی ریاست سنجیدہ ہوتی, تو یہ ان کے ناک تلے جو دہشت گردی پھول چکی ہے اور پورا کا پورا صوبہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں آپ نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے, پہلے ان کا حساب کرو, پہلے ان کا کچھ راستہ نکالو, اس کے بعد پھر آپ ہمارے ساتھ اس بات پہ بات کریں کہ افغانستان میں بھی جتنے اٹیک ہم آپ لوگوں نے کیے ہیں ان میں ایک بھی آپ نے طالبان کو نہیں مارا, ایک بھی طالبان کمانڈر کو آپ نے نہیں مارا. وہ سارے کے سارے جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ آپ کے اسٹریٹجک ایسٹ تھے, آپ کے اسٹریٹجک ایسٹ ہیں, اور آئندہ بھی رہیں گے جب تک آپ اس پروجیکٹ طالبان سے توبہ تائب نہ ہو. آپ افغان طالبان کے پیچھے کابل تک تو جاتے ہیں, کندہار تک تو جاتے ہیں, یہ جو وزیرستان میں ان کے کمپاؤنڈز ہیں, یہ جو پشاور میں ان کے کمپاؤنڈز ہیں, یہ جو اسلام آباد اور لاہور میں ان کے کمپاؤنڈز ہیں, کس کے آنکھوں میں آپ دھول جھونک رہے ہیں؟ آپ پنجابی آڈینس کو تو دھوکہ دے دیں گے, ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن یہاں پر پختونخوا کے عوام کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اتنا بلائنڈلی, اتنا نیکڈلی آپ یہ سب کچھ آپ اتنا نیکڈلی کر رہے ہیں کہ بچہ بھی سمجھتا ہے باپ کو کہ آپ کی پالیسی کیا ہے. تو یہ جو پنجابی اشرافیہ کے ترجمان ہیں ان سے پر یہ گزارش ہے کہ ہمارے بہاف پر آپ اپنے یہ جو جن کے آپ قصیدے گاتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھ لیں کہ وزیرستان میں اور باقی قبائل علاقات میں آپ کی پریزنس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عوام کو آپ تحفظ دے نہیں سکتے, مین جو بڑی شاہراہ ہے وہ اس کو آپ سیکیور کر نہیں سکتے. یہ میرانشاہ کنٹونمنٹ کے پریمیسز میں یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا, وہ 1 کلومیٹر کی فاصلے پر اتنا بڑا واقعہ ہوا, اور پھر جب عوام نکلی انہوں نے طالبان کا محاصرہ کیا, ان کی سپورٹ کے لیے بھی آپ نہیں آ سکتے. تو آپ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے گیس آپ ملتان تک پہنچائیں اور لاہور تک پہنچائیں, یا وہاں سے کرومائٹ آپ دڑا دڑ لے کر جائیں, یا آپ تذلیل ہر صورت میں کرنا چاہتے ہیں وہاں کی عوام کی, گڈ اور بیڈ دونوں کے ذریعے, کیونکہ انہی شاہراہوں پر بعض جگہوں پر آپ نے گڈ کو بٹھایا ہوا ہے, اور جہاں پر آپ گڈ کو نہیں بٹھا سکتے وہاں پر آپ نے بیڈ کو رکھا ہوا ہے. اور یہ گڈ اور بیڈ کے اس آپ کے جو پروجیکٹ میں عام عوام مرے جا رہے ہیں. یہ آج ملک سے فلا اس اتنے بہادر لوگ صدیوں میں کبھی پیدا ہوتے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا تھا ان کے خلاف, ہر ایک اس کا انہوں نے سامنے ہر ایک مصیبت کا سامنے ہر ایک خطرہ مول لیا, اور آج ان کے ساتھ اور جو ہمارے گاؤں کے 4 افراد مزید شہید ہوئے. اب چونکہ ایگزیکٹلی پراپر رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا, لیکن بہرحال انیشلی ملک سے فلا اور اس کے بعد 2 مزید ساتھیوں کی شہادت کی اطلاع آئی تھی, لیکن اب کچھ کیونکہ 10-11 بندے زخمی تھے, ان میں بھی بعض کی حالت تشویشناک تھی, تو رپورٹس آ رہی ہے جس طرح مزید آئے گی پتہ چلے گا کہ ایکچولی نقصان کتنا ہوا. لیکن یہ جو ریاست کی بے حسی ہے یہ میرے خیال میں شرمناک ہے, اور اس پر اگر پاکستان کی اشرافیہ, پنجابی اشرافیہ پھر بھی خاموش رہی تو میرے خیال میں یہ جتنا قتل عام ہوا ہے یہ سارے اس پورے قتل عام میں سہولت کاری کا کردار ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ ادا کر رہے ہیں. باقی پورے وزیرستان میں دیکھیے جی گزارش یہ ہے کہ دہشت گردی کی سائڈ کوئی بھی نہیں لے رہا. ایک تو آپ نے سہیل افریدی کی بات کی, ہی از چیف ایگزیکٹو آف دا پروبلم. اگر چیف ایگزیکٹو بھی مذمت صرف کرے تو پھر وہ جو اپوزیشن میں بندہ بیٹھا ہے اس میں پھر فرق کیا رہا؟ اس میں پھر کچھ فردر سٹیپ بھی اس کو لینا چاہیے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی مخصوص ادارہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو کچھ اختیارات بینگ اے چیف ایگزیکٹو بھی آپ کو آئین نے دیے ہوئے, آپ اس کو پھر ایکسرسائز کریں. صرف آپ کی مذمت سے پھر کام نہیں بنے گا. یہاں پر پچھلے دنوں یہ جو بات چور پلازے میں جو
عام عوام پہ جو فائرنگ ہوئی وہ پولیس سے کی. پولیس تو پھر آپ ہی کے محکمے کے انڈر آتی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی, دیکھیں نا, آپ سوالات کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ بھی صرف مذمت اور سوالات ہی اٹھائے تو پھر وہ چیف ایگزیکٹو کس کام کے لیے؟ ٹھیک ہے نا, سوالات تو اپوزیشن اٹھائے گی, سوالات تو جنرل پبلک اٹھائے گی. اگر چیف منسٹر بھی صرف سوالات اٹھانے پر آ گیا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے, بھئی آپ کی ذمہ داری ہے, جو اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے. پولیس تو پھر آپ کی ریسپانسبلٹی ہے نا, آپ نے اس کے بارے میں بھی تو کچھ کرنا ہے. باقی جو آپ نے بات کی کہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں, لیکن ایک تو ان کے کہنے پر, ان کے سننے پر, ان کی ہر ایک بات پر کسی کو کوئی اعتبار نہیں. دوسری میں نے آپ سے گزارش کی کہ اگر آپ کی جنگ طالبان کے خلاف ہے تو آپ نے تو افغانستان میں بھی بے گناہوں کو مارا ہے. یہاں سے بھی جتنے لوگوں کو آپ نے نکالا وہ سارے کے سارے بے گناہ وہ لوگ تھے جو کوئی ٹماٹر بیچتا تھا, کوئی چھوٹا موٹا کوئی بڑا کاروبار کرتا تھا, یہاں پر اپنی مزدوری کرتے تھے. ان کا دہشت گردی سے کوئی لینا نہیں تھا. آپ نے ان کو نہیں چھوڑا. پروجیکٹ طالبان کے جو سرغنہ ہے ان کو ابھی تک آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا. یہ جو آپ کا پورا صوبہ ان کے کنٹرول میں ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آج جو میں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا, یہ میران شاہ کینٹ کے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے میں ہے, اور پورا دن یہ لڑائی جاری رہی. اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ وہاں پر آپ کی موجودگی کی پھر ضرورت کیا ہے؟ تحفظ آپ نہیں دے سکتے, روڈ کنٹرول آپ نہیں کر سکتے, پھر آپ اعلان کر دیں کہ بھائی کریں جو آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, ہم ہاتھ اٹھا چکے ہیں آپ کے تحفظ سے. صاحب یہ بتایا کہ یہ ناخوشگوار جو واقعہ پیش آیا ہے, اس درمیان میں جرگہ بھی اپنا, باقی تو اب ڈیٹیلز آ رہی ہے, لیکن میں صرف اتنی گزارش ضرور کہوں گا کہ وزیرستان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد, چاہے وہ جرگہ ہے, چاہے وہ سیاسی پارٹی ہے, XYZ جو بھی ہے, وہاں سے تعلق رکھنے والا ہر ایک فرد, ان کو آج قوم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. طالبان کے خلاف قوم کے سپورٹ میں ان کو باہر آنا چاہیے تھا, ان کے ساتھ کہاں ہونا چاہیے تھا. وہ اس پورے پروسیس میں اگر اس کے علاوہ کوئی اور جون سے بھی رول ادا کرے, میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی اخلاقی سیاسی سماجی ریسپانسبلٹی وزیرستان کے ہر ایک شہری کی یہ بنتی تھی کہ وہ آج انہی کے صف میں دہشت گردوں کے خلاف کھڑا رہتا. اگر کوئی دہشت گردی کے خلاف ہے اور اگر کوئی امن چاہتا ہے تو اس کے علاوہ دوسرا جو بھی رول کوئی بھی ادا کرے, میرے خیال میں بنیادی ریسپانسبلٹی تو یہ بنتی تھی کہ وہ قوم کے ساتھ کھڑے رہتے. باقی تو ظاہر بات ہے ہر کوئی پھر اپنا فیصلہ کرتا ہے. ہم تو آخر میں مورد الزم پھر ریاست کو ہی کریں گے کہ بنیادی ریسپانسبلٹی پھر ان کی بنتی ہے. لیکن قوم وزیرستان کے کسی بھی شہری کی طرف سے اگر آج کسی نے کوئی اقدام اٹھانا تھا تو میرے خیال میں ان کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا دہشت گردوں کے خلاف. دیکھیں جی, پروجیکٹ طالبان کو بند کریں, روکنا پہ چاہیں تو یہ روک سکتے ہیں, بڑا آسان حل ہے. آپ کو میں بالفرض محال یہاں پر آپ کوئی کاریگر بیٹھا ہو, وہ چپل بناتا ہو, یہ اس کا ہنر ہے, اس کو پھر پتہ بھی ہے کہ اسی چپل کو جو میں نے بنایا اس کو پھر ڈسمنٹل کس طریقے سے کرنا ہے. یا اگر کوئی ترکان یہاں پر میز بناتا ہو تو وہ بڑی آسانی سے اس پروجیکٹ کو ڈسمنٹل بھی کر سکتا ہے. افغانستان کے طالبان کے ہیرارکی کے نیچے یہاں پر جتنے بھی گروپ ہیں وہ ان کے انتظام کے نیچے کام کرتے ہیں, چاہے حافظ گل بہادر ہے, چاہے یہ مفتی نور ملی, XYZ جو بھی ہے, یہ بنیادی طور پر افغان طالبان کے امبریلا کے نیچے کام کرتے ہیں. اور افغان طالبان کی ساری جڑیں ان کی لیڈرشپ کی وہ پاکستان میں, ان کی پریزنس, ان کی فیملیز, ان کی بزنسز وہ پاکستان میں. تو یہاں سے جہاز اڑا کر وہاں پر کابل میں بے گناہوں کو ٹارگٹ کرنا, شاید اس سے آپ کا ٹارگٹ اچیو نہ ہو. اور شاید پھر میں یہ کہوں کہ آپ اس سے پر ٹارگٹ اچیو کرنا ہی نہیں چاہتے. آپ نے اس چیز کو اگر روکنا ہو, اگر ارادہ آپ کا ہے کہ ہم نے روکنا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے روکنا ہے. آپ کو وہ سارے ٹھکان دیکھیں, افغان طالبان they know it way better. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے علاوہ اس پورے خطے میں ہمارے سر چھپانے کی دوسری کوئی جگہ نہیں ہے. افغان طالبان کو پتا ہے کہ افغانستان میں وہ ایک پرماننٹ ریئلٹی نہیں ہے, ٹیمپریری ہو سکتے ہیں, پرماننٹ ریئلٹی نہیں ہے. تو جب یہ ریئلٹی ان کی جو ٹیمپریری ہے یہ ختم ہوگی تو وہ کہاں جائیں گے؟ افغانستان میں تو وہ پھر رہ نہیں سکیں گے. اس کے بعد پہ اگر وہ جائیں گے تو وہیں پہ جائیں گے جہاں پر وہ 20-22 سال تک ایک محفوظ زندگی گزار رہے. ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہمارے سر ٹکانے کی جگہ پاکستان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. اگر حقیقت میں یہاں سے صرف آنکھ ہی دکھا دی جائے ان کو, تب بھی یہ مسئلہ. اب یہ جو آپ وہاں پر عام عوام کو مار رہے ہیں, اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ اس سے صرف طالبان کو فائدہ ہوا, کیونکہ ان کو جو پبلک لیجیٹیمیسی اور پبلک سپورٹ وہ لے کر رہے تھے,
ان حملوں سے ان کو وہ ملی ہے. آپ نے ان کو دلوائی ہے جو ان کے پاس تھی نہیں. آپ نے یہاں پر بڑا شور مچایا ہے, لیکن وہ لیجیٹیمیسی اور وہ پبلک سپورٹ ان کو مل نہیں رہی تھی. یہاں سے صحافیوں کے درجنوں پہ صحافی یہاں پر ڈول باجے کے ساتھ جا رہے تھے فال آف کابل کے بعد, لیکن وہ نیریٹو ان کے لیے آپ بلڈ نہ کر سکے جو ان بمباریوں کی وجہ سے ان کے سپورٹ میں بائی ڈیفالٹ بلڈ ہوا ہے. تو روکنے کا اگر آپ کو ارادہ ہو طالبان کا, تو میرے خیال میں اس کے طریقے آپ کو پاکستان کی ریاست کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کو ڈسمنٹل کرنا ہے. آج میں یہ تو سمپل مثال دے رہا ہوں. یہاں پر اس بلڈنگ میں چند افراد دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہو. یہاں پر کچھ ہی فاصلے میں آپ کی کنٹونمنٹ بھی ہو, آپ کی باری نفری بھی ہو, ہزاروں کی تعداد میں ہر قسم کا جدید اسلحہ بھی ہو, اور ایسا اسلحہ ہو جو کلومیٹر دور دہشت گردوں کو ٹھکانہ لگا سکتے ہیں, ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, اور آپ پوری دن لڑتے رہیں اور وہ آپ کی سپورٹ کو نہ آئے, تو اس سے پھر آپ کیا مطلب اخذ کر سکتے ہیں؟ ایک عام انسان اس سے پھر کیا مطلب پھر اخذ کرے گا؟ یہی مطلب اخذ کرے گا نا کہ یہ معاملہ آپ ختم کرنا ہی نہیں چاہتے. ورنہ وزیرستان کی تمام چوٹیاں وہاں پر فوجی قلعے, ان سے ہر ایک بندہ بڑا ایکسپوز ہے, دہشت گرد چاہے جس بھی گروپ کا ہو, بڑی آسانی سے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, ان کا صفایا کر سکتے ہیں. نہیں کر رہے. وزیرستان میں یہ تو جب ضرب عذب ہوا تو یہ روش اس وقت شروع ہوئی کہ ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے جہاز بھر کر وہاں پر ایک آدھ پلازا دکھایا جاتا تھا, ایک آدھ مارکیٹ دکھائی جاتی تھی, ایک آدھ اور کوئی جگہ غلام خان بارڈر پہ ان کو لے جایا جاتا تھا, اور تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ بھائی اتنی بڑی کارنامہ, اتنا بڑا کارنامہ, اتنی بڑی اچیومنٹ, فلانا ڈنگرا ادھر ادھر. لیکن پھر اب آج دیکھ لیں آپ, یہ آج جس واقعے کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ کینٹ سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے, 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوا ہے. کوئی علاقہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت رائٹ ناؤ, اور یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے, بائی ڈیزائن ہوا ہے. فوجی پکٹس اور کنٹونمنٹ کے علاوہ باقی سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایون کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے بھی اب طالبان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ وہ بیچارے اب کرے بھی تو کیا کرے, وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. جی سیکرٹری صاحب, یہ اگر آپ یہ جو جرگہ بلایا تھا صوبائی حکومت اسمبلی میں نے اس وقت بھی اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ پہلے آپ نے مرض کو ڈھونڈنا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کا پہلے علاج ڈھونڈنا ہے. مرض بنیادی طور پر آج یہ ہے کہ ریاست پاکستان نہیں چاہتے کہ امن قائم. آپ اس کا سیاسی جماعتیں مل کر حل ڈھونڈیں, اور یہ ایک سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے, یہ ایک سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں کہ ایک کمانڈ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بھائی ان کے ساتھ مذاکرات بہت ضروری ہے, یہ تو بہرحال وہ ہم ان کو لائیں گے. وہ پھر ایک لے آتے ہیں, جب وہ گھس جاتے ہیں, پھیل جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر دوسری کمانڈ 2 مہینے بعد بدلتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارا بیڑا اسی مذاکرات میں غرق.